अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। हुकूमत का बड़ा मसला ये है कि उनसे बयानिया नहीं बन पा रहा। ये वो चीज़ है जो अक्सर मीडिया में भी डिस्कस होती है। अगर आप हुकूमत को देखें तो हुकूमती शख्सियात लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, बड़े बड़े बयानात जारी किए जाते हैं, मीडिया तक उनकी रसाई भी है, मीडिया उनको दिखाता भी है, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं हुकूमती बयानिया बन पा रहा? क्या बयानिया सिर्फ बातें करने से बन जाता है? ऐसी बात नहीं है। बयानिया बनाने के लिए आपको डिलीवर भी करना पड़ता है। इस वक्त जो हुकूमती मुखालफीन की असल ताकत है वो इस हुकूमत की कारकर्दगी है। जब ये लोग हुकूमत में नहीं आए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने इस कौम को क्या कहा था, क्या वादे किए थे? इन्होंने 6 महीने में कौम को पाँव पे खड़ा करना था, मईशत को पाँव पे खड़ा करना था, लेकिन जब ये हुकूमत में आ गए, अब तकरीबन 3 बरस के बाद, इससे पहले भी इनकी हुकूमत रही, बीच में निगरान हुकूमत आई, अब दोबारा ये वज़ीर आज़म बन चुके हैं, अब ये कौम को क्या बता रहे हैं, ज़रा ये भी सुनिएगा। तो जब इलेक्शन आए तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। जज्बात में एक इखलास के साथ बात की थी, इंसान जज्बात में बात कर देता है। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि जज्बात में मैंने बात कर दी, इखलास के साथ की थी, मेरा कतन कोई ऐसा मकसद नहीं था, पर मेरे मुंह से निकल गया। अब ये कोई एक बात नहीं है जो इनके मुंह से निकली, इससे पहले ये क्या कुछ कहते रहे। कशकोल तोड़ने के हवाले से इन्होंने क्या कहा था, ज़रा ये भी सुनिएगा। Gone are the days that I will go to a brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. जी, वो दिन चले गए जब मैं किसी बरादर मुल्क में कशकोल लेके जाऊंगा, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम को बताया, लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं, ज़रा ये भी सुनिएगा। हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल जी, आपने सुना, इन्होंने कशकोल तोड़ दिया था, इन्होंने कहा था वो दिन चले गए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम कशकोल ना भी लेके जाएं तो फिर भी उनको पता चल जाता है हम मांगने आए। ऑल्दो इन्होंने कहा था कि मैंने कशकोल तोड़ दिया है, तो यकीनन अब कशकोल तो नहीं लेके जा सकते, उसको तो उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन उसके बगैर भी वो समझ जाते हैं कि ये मांगने आए। ये हम नहीं कह रहे, ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। क्या ऐसे बयानिया बनता है? क्या ऐसे आप अपना नैरेटिव बनाते हैं? ये एक बड़ी गलत फहमी है कि सिर्फ बातें करके बयानिया बन जाता है या मुखालफीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा के बयानिया बन जाता है। इन्होंने IMF के हवाले से, जब ये लोग अपोजिशन में थे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस दौर में अपोजिशन के बतौर सरबराह इन्होंने IMF के हवाले से क्या कहा था, ज़रा ये भी सुनिएगा। $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नतें तरले कर रहे हैं और उनके शराइत हम अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, इन्होंने हुकूमत पे उस दौर में तनकीद की थी कि $1 बिलियन के लिए ये तरले मिन्नतें कर रहे हैं, तरले मिन्नतें कर रहे हैं किसकी? IMF की। लेकिन जब ये खुद इक़्तिदार में आए, फिर इन्होंने IMF के सामने क्या किया वो मैं नहीं कहता, आपको भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद कौम को बताया कि हमने IMF के सामने क्या किया। वो तो तरले मिन्नतें करते थे और ये तरले मिन्नतें करने के उनको ताने देते थे, खुद इन्होंने नाक से लकीरें निकाली। और ये हम नहीं कह रहे, खुदा न खास्ता, ये आप नहीं कह रहे, ये खुद ये फरमा रहे हैं कि जनाब IMF के सामने हमें नाक से लकीरें निकालनी पड़ी। तो क्या ये सारी बातें इन्होंने पहले जज्बात में की थी? इस वक्त क्या ये जो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं, या फिर जो पहले ये दावे कर रहे थे वो दुरुस्त हैं, जो पहले दूसरों पे तनकीद करते थे वो दुरुस्त है, या फिर जो अभी अपने ये हालात बता रहे हैं वो दुरुस्त है? ये बड़ी समझने की चीज़ है। जो लोग ये कहते हैं ना कि जनाब हुकूमत से बयानिया नहीं बन पा रहा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आप कोई भी मामला उठा के देखें, चाहे वो सियासी मामला हो, चाहे वो मुआशी मामला हो, हर जगह पे आपको तजाद नज़र आता है। कभी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द तंजीम है, कभी ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं जनाब हमने तो इनसे बातचीत करनी है, मसाइल का हल ही बातचीत है, हम खुद चल के चले जाएंगे। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से कहीं पे भी आपको हुकूमत का नैरेटिव नज़र नहीं आ रहा। अगेन, जिस तरह मैंने कहा कि लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसमें तमाम इल्ज़ामात, सब कुछ कहने के बावजूद 3 साल के बाद टोटल स्टोरी क्या है? टोटल स्टोरी ये है कि इनका नैरेटिव कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी भी इनके साथ है, ये खुद बड़ी जमात हैं, इनके तमाम लीडरान मिल के बयानात जारी करते हैं, लेकिन नैरेटिव बन नहीं पा रहा। उसके लिए आपको डिलीवर करना पड़ता है, और जो इनकी अपनी खामियां हैं, जो इनकी अपनी कोताहियां हैं, हुकूमत में नाकामियां हैं, वो है असल ताकत इस वक्त अपोजिशन की। अपोजिशन को अगर आप देख लें तो अपोजिशन तो आपको कहीं पे नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके लोग जो बाहर हैं उनके ऊपर भी मुकदमात हो रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब
پہلے ان کے میڈیا کوارڈینیٹر جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے رضوان صاحب، ان کے ذریعے ہم رؤوف حسن صاحب کو بلواتے تھے. وہ میڈیا کوارڈینیٹر جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا، وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کا سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر ہیں. اس کے بعد اب رؤوف حسن صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اس دن انہوں نے ہمارے پروگرام میں آنا تھا لیکن اچانک پتہ چلا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں. اب ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے، وہ غالباً FIA کی تحویل میں ہیں. کیا ان ساری باتوں سے، ان ساری چیزوں سے حکومت یہ ثابت کر لے گی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ملک کے لیے جو کچھ بھی کر رہی ہے یا ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے؟ تحریک انصاف کے خلاف کوئی نیریٹو بن پائے گا؟ مجھے نہیں لگتا. نیریٹو بنانے کے لیے حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اب دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک سنگین مسئلہ دہشت گردی کا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پوری قوم کا ایک موقف ہونا چاہیے. قطعاً اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ ہمارے افسران شہادتیں دے رہے ہیں، سولینس شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے پولیس والے شہادتیں دے رہے ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بھی حکومت سیاست لے آتی ہے. بہت سارے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر ہیں احمد وقاص جنجوعہ صاحب، ان کے خلاف بھی دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا اور ان سے مبینہ طور پہ کوئی دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا ہے. اگر اس طرح ہم سیاست انوالو کریں گے ان چیزوں میں، اگر کسی کی پولیٹیکل ریلی نکالنے پہ ہم ناخوش ہوں گے اور اس کے خلاف ہم دہشت گردی کا پرچہ دے دیں گے، اس کو ہم دہشت گردی کی عدالت میں پیش کریں گے، تو کیا اس سے تاثر یہ نہیں جائے گا کہ جناب یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یہ بنیادی طور پہ سیاسی مخالفت کا معاملہ ہے؟ کم از کم یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اس کے اندر تو ہمیں سیاست انوالو نہیں کرنی چاہیے. دوسری جانب ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت ساری چیزیں لگتا ایسے ہے کہ ان کا انحصار مخصوص نشستوں کے اوپر ہے. مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں سپریم کورٹ نے، اس کا ایک رد عمل آیا حکومت کی جانب سے، وہ ہم نے دیکھا. نون لیگ نے ریویو پٹیشن دائر کر دی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے، انہوں نے بھی ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کب اٹھاتی ہے، ان سیٹوں کا کیا ہوتا ہے. ان جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے. یہ ان اٹ سیلف ایک کیس سٹڈی ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ ووٹ کسی اور کو پڑے ہوں گے لیکن مخصوص نشستیں کسی دوسری جماعت کو دے دی جائیں گی. اب معزز عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا، اب ریویو میں جو بھی معزز عدالت آئین اور قانون کے مطابق درست سمجھے گی فیصلہ کرے گی. اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اس کے علاوہ اس وقت جو حکومت کے چیلنجز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیلنجز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں رہنما تحریک انصاف جنید اکبر صاحب، ان کے ساتھ ساتھ سینئر تجزیہ کار اور صحافی مزمل سہروردی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رضا ہارون صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. رضا ہارون صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. مخصوص نشستوں والے معاملے پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے. کیوں ضروری سمجھا کہ آپ لوگ جائیں سپریم کورٹ میں اس مسئلے پہ؟ ایک تو اطہر بھائی، اگر آپ فیصلے کو پڑھیں تو فیصلے میں بہت ساری جو معاملات ہیں وضاحت طلب بھی ہیں اور اعتراض کے ان پہ اعتراض بھی اٹھایا گیا اور گفتگو میں بھی ہوتا رہا. پیپلز پارٹی اس لیے گئی ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کی پٹیشن دیکھیں گے جنہوں نے داخل کی ہے تو اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں، خاص طور پہ 3 جگہ ایسی ہے جہاں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آئین کو لے کر ری رائٹنگ یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ جہاں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو 3 روز کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ کسی جماعت کو جوائن کر لے، وہاں 15 دن کا وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے محترم جج صاحبہ نے دے دیا. تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ 15 دن کہاں سے ہے، تو اس کی وضاحت طلب کی گئی ہے. اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آئین سے مبرہ یا آئین سے کانٹراڈکٹری اقدام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں 41 MNAs کا مسئلہ ہے، دیکھیں 39 کا بھی ویسے ٹیکنیکلی تو وہ انڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے ایک پارٹی جوائن کر لی SIC. SIC کے اندر ان کو رہنا چاہیے تھا. وہ SIC چھوڑ کے 39 جب PTI جوائن کریں گے تو وہ بیسکلی اپنی اوتھ کو چھوڑ کر کے پر اس میں دیکھیں یہ رضا بھائی بالکل یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، لیکن ووٹ آپ لوگوں کو نہیں ملا، تو یہ کیا مناسب ہے کہ ووٹ کسی اور کو پڑا ہو اور مخصوص نشستیں آپ کو مل جائیں، نون لیگ والوں کو مل جائیں، JUIF کو مل جائیں؟ کاش ایسا ہی اگر آپ اس میں سمجھ لیں کہ پٹیشنر تو SIC تھا تو فائدہ PTI کو مل جائے، PTI پٹیشنر بن جاتی نا. دوسری بات یہ کہ ہم کون ہوتے ہیں آئین اور قانون کے معاملات میں جذبات کو ڈالنے والے یا ایسا آئین اور قانون تو اندھے ہوتا ہے.
اس نے تو آئین اور قانون کے جو قوانین ملک کے رائج قوانین ہیں اطہر بھائی, چاہے وہ ہمارا آئین ہو یا الیکشن ایکٹ ہو, اس کے حساب سے کام کرنا ہے. اس سے ہٹ کے اختیار لیجسلیشن کا اختیار, یہ بھی اس پٹیشن میں ذکر ہے کہ انٹرپریٹیشن کا اختیار تو ہے لیکن ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن اور لیجسلیشن کا اختیار نہیں ہے نا. تو یہ وہ تمام وضاحت طلب باتیں ہیں جن کو کہ مختلف پوائنٹ. دوسری بات ایک بہت اہم ہے اطہر بھائی, جو میں کہتا آیا ہوں اس پٹیشن میں بھی ہے کہ اگر آپ میجورٹی ججز کا 10 نکاتی ڈیسیجن پڑھیں گے, ججمنٹ پڑھیں گے, اس میں کہیں انہوں نے ایس آئی سی کو ایڈریس نہیں کیا. ٹھیک ہے, کہیں انہوں نے مین پٹیشن کو ایڈریس کر کے یہ نہیں کہا کہ بھائی تیری پٹیشن الاؤ ہوئی, ڈسمس ہوئی, آپ ٹھیک تھے, آپ غلط تھے. ان 10 پوائنٹ میں ایس آئی سی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ ایک پوائنٹ میں آخر میں آ کے یہ فرماتے ہیں اپنی دانش میں کہ اگر کوئی اس میں قباحت ہو, کوئی وضاحت ہو, تو کمیشن اور پی ٹی آئی ٹھیک ہے, ہم سے آگے کر لے. یعنی پی ٹی آئی تو پٹیشنر ہی نہیں ہے نا. تو یہ تمام وضاحت طلب باتیں ہیں جو کہ تفصیلی فیصلہ اس وجہ سے آپ نے جو ہے ریویو پٹیشن دائر کی آئینی اور قانونی معاملات میں ریویو پٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا جنید اکبر صاحب, اب یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ تمام معاملات اس کی وجہ سے رکے ہوئے. جو حکومت کا رد عمل آیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب اگین گزشتہ روز جو آپ کے سیکٹریٹ پہ چھاپا پڑا ہو, اگین کہا گیا کہ جناب وہاں پہ ایفیڈیوٹ تھے, اس وجہ سے پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا؟ جماعت کے اندر کیا فیلنگ ہے, یہ ابھی بھی آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ یہ سیٹیں آپ کو نہیں ملیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی مہربانی کی. خدشہ نہیں, ہمیں یقین ہے کہ حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی. صرف حکومت نہیں, ادارے بھی کر رہے, اور صرف یہ جب سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو 41 MNAs تھے اس پہ نئے نئے ایف آئی آریں کاٹی گئی. اسے ایف آئی آریں نہیں کاٹی گئی, اس کو آفر دی گئی, پیسوں کی آفر دی گئی, اور آپ حیران ہوں گے کہ کروڑوں کی نہیں اربوں کی آفر دی گئی. اچھا. اور 2 کا تو میرے سامنے اس دن میں نام لیتا ہوں, انیر نام لیتا ہوں, صاحب صفقت اللہ صاحب جو دیر سے تھے تو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, کالیں آ رہی تھی نامعلوم نمبر سے. پھر ہم نے کہا اس کو اسپیکر آن کرو تاکہ ہم سن لیں. تو اسے کہا گیا کہ آپ ابھی ہاں کریں اور پیسے جو آپ کے منہ سے نکلے گا ہم پہنچا دیں گے. دوسرا چترال سے ہمارا لطیف ہے, اس کو آپ کنفرم کر لیں اس کو ساتھ. یہ تو اسد کیسر صاحب نے بھی کہا, پر کیا کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے آپ کی جماعت کو؟ نہیں, ابھی تک تو صرف ایک MNA صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. میں 1-2 دن میں باہر تھا تو مجھے نہیں تھا, میں حلقے میں تھا. ریاض پتیانہ صاحب واحد بندہ ہے جس کے ساتھ نہیں ہو, باقی سب نے ایفیڈیوٹ جمع کیے, الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کی اور کی. لیکن الیکشن کمیشن کا وہ اس کا موڈ نہیں ہے, اس کا نیت نہیں ہے ہمیں دینے کا. بھی اس نے کہا کہ ہمیں ایک MNA کو بلا کے وہ ریفائی کریں گے, جس طرح پہلے یہ اسپیکر صاحب نے استعفوں کے معاملے میں. لیکن پھر جب ہم نے وہاں ریکویسٹ کی کہ ہمیں بلا بھی لے لیکن کر لے, پھر نہیں ہوا. پھر کسی نے کہا وہ مخصوص چند سیٹیں جس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کا مارجن ہم چند ووٹوں سے جیت گئے تو اس کو پھر اس کا منظور کیا, باقی کا نہیں منظور کیا. تو الیکشن کمیشن کا اب بھی ارادہ نہیں ہے, اس کو آگے بڑھائیں گے 6-7 مہینے. اس میں ایک بندے کو الگ تاریخ دیں گے. انہوں نے تو سپریم کورٹ نے تو کہا کہ 15 روز کے اندر یہ سب کچھ کیا نہیں, وہ ہم جمع کر لیں گے, لیکن اس کے باوجود اس ویریفیکیشن کے لیے کوئی بہانہ بنائیں گے. اس کا ارادہ ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کو 2/3 چاہیے, اور 2/3 ان کے کیوں چاہیے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو 14 بندے اس ہر حالت میں یہ کوشش کریں گے کہ 14 بندے اس کی ضرورت ہے 2/3 کے لیے, تو اس کے لیے وہ ریزرو سیٹوں سے ملے یا ہمارے بندے توڑے. ٹھیک ہے. اچھا مزمل صاحب, یہ سیٹیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہیں ویسے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, حکومت تو نہیں گرے گی. لیکن حکومت کی جانب سے جو رد عمل آ رہا ہے, مریم بی بی نے بڑے سخت الفاظ میں تنقید کی. اب ریویو پٹیشن دائر کرنا, دیکھیں یہ تو آئینی حق ہے, چاہے پیپلز پارٹی والے کریں چاہے نون لیگ والے کریں, لیکن جو خصوصاً نون لیگ کا رویہ ہے اس کے اوپر, اور جس قسم کی تلخی آ گئی ہے ایک دم سے ان کے لہجے میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ آئین سے تجاوز ہے, اور جب آئین میں 3 دن ہیں تو 15 دن سپریم کورٹ کیسے دے سکتا ہے؟ جب یہ لکھا ہے آئین میں کہ آپ نے اپنی وفاداری طے کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 دن ہیں, تو سپریم کورٹ کے 8, 10, 14, 15, 16, 17 ججز بھی بیٹھ کے اس 3 کو 4 نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آئین میں 3 دن لکھا ہے. اسی طرح اور نکات پر یہ رائے ہے کہ اٹس ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. فیصلوں پر تنقید کرنا تو سب کا حق ہے, فیصلوں پر تنقید کرنے سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ حق ہے نہیں, پر ذات کے اوپر تنقید کرنا, ان کے گھر کی خواتین پہ تنقید کرنا, جو عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, اور جو مریم بی بی نے کہا کہ ملک کو چلنے دو. گل صاحب نے اطہر منیلا کا ویڈیو کہا کہ یہ اطہر منیلا آ رہے ہیں, وہ ٹھیک تھا؟
نہیں وہ تو مجھے نہیں پتا, پر شہباز گل وہ نہیں پتا, باقی پتا ہے آپ کو. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ شہباز گل اس وقت کس صوبے کے سی ایم ہیں, شہباز گل اس ملک اس وقت کس صوبے کے منسٹر ہیں. شہباز گل تو پاکستان میں ہی نہیں ہے, شہباز گل تو مطلب وہ امریکہ میں بیٹھا ہے, میں ادھر حکومت کی بات کر رہا ہوں. یہ باہر بیٹھوں کا تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کسی آئین اور قانون کے پابند نہیں ہے. باقی سب تو آئین اور قانون کے پابند ہیں, وہ تو کسی آئین قانون کے پابند نہیں ہے. ان کا تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے. ہمیں میں کہہ رہا ہوں کہ ریویو پٹیشن اور تنقید فیصلے پہ جائز ہے, لیکن عدلیہ کے اوپر براہ راست جج صاحبان کے اوپر کے ضمیر کے مطابق فیصلے کرو, ملک کو خدا را چلنے دو, یہ مطلب یہ رویہ مناسب ہے؟ جج صاحبان کو سیاسی ریمارکس نہیں دینے چاہیے. ٹھیک, یہ پولیٹیکل ریمارکس دینا ان کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے. جب وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو انہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا جواب ملے گا, تو آپ کہیں گے عدلیہ پہ تنقید ہو رہی ہے. مثلا ان کا کام نہیں ہے کہ وہ کہیں ہم کالے بھونڈ ہیں, ان کا کام نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے, ہمیں سب پتہ ہے باہر کیا ہوا. انہیں نہیں پتہ. اگر کسی جج کا کسی کیس کے بارے میں پرسنل نالج ہے تو وہ کیس نہیں سن سکتا. اس کو وہ پھر یا مدعی ہے یا گواہ ہے, وہ پھر جج تو نہیں ہے کیونکہ اس کا پرسنل نالج ہے. ہم تو اس کے پاس مقدمہ لے کے جاتے ہیں جو دو فریقین کو سن کے فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی اپنی کوئی رائے پہلے سے موجود ہے وہ تو جج نہیں ہو سکتا. ٹھیک, پر آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ کمپلیٹ انصاف کی بات کرتے ہیں تو کیسے جج صاحبان جو ہیں وہ اپنا سر سینڈ کے اندر دے دیں, جو وہاں پہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ بلے کے نشان کا جو فیصلہ ہے لوگوں کو اٹھایا گیا, پوری قوم نے دیکھا کہ کیا کچھ ہو رہا تھا. انہوں نے وہی دینا ہے جو ان سے مانگا جائے گا اور جو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے ہوگا. وہ مکمل انصاف کے تناظر میں آئین سے تجاوز نہیں کر سکتے کہ ہم نے 187 کے تحت مکمل انصاف دینا تھا تو 15 دن دے دیے, ہم نے 187 کے تحت مکمل انصاف دینا تھا تو جو پارٹی گھر سوئی ہوئی تھی ہم نے اس کو گھر سے بلا کے دے دیا. یہ مکمل انصاف کی کوئی تعریف نہیں ہے. مکمل انصاف کی ہر تعریف پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہے, اس سے باہر جو ہے وہ آئین. تو مطلب کہ جو موزز 11 جج صاحبان ہیں جنہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پارٹی ہے, انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی غلط تشریح کی گئی, تو کیا وہ 11 جج صاحبان آئین اور قانون کو نہیں سمجھتے؟ مریم بی بی, عظمہ بخاری صاحبہ, یہ لوگ زیادہ سمجھتی ہیں میرے خیال میں. دیکھیں یہ تو پورا ایک چیز آئین میں لکھا ہے کہ 3 دن ہے, ٹھیک ہے, اس میں سمجھنے والی بات ہی کوئی نہیں. ایک چیز آئین میں لکھی ہے 3 دن, میں کہتا ہوں جی 17 کے 17 جج اس کو 15 دن کرتے ہیں تو وہ آئین سے تجاوز ہے. دیکھیں 11 کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز کانسٹیٹیوشن میں 3 دن لکھا ہے, وہ اس کو 15 نہیں کر سکتے. تو اسی آئین میں 90 روز میں لکھا ہوا تھا, وہ لگا لیتے تو انہیں عدالت, وہ تو نہیں ہوا. پر عمر دیکھیں ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی سے آئین پڑھنا ہے. اگر وہ توہین عدالت لگانا اس بینچ کا کام تھا, یہاں تو 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات کا آرڈر آئین کے مطابق نہیں تھا, تو وہ توہین عدالت نہیں لگ سکے. آپ بات سمجھیں اس, کیونکہ وہ ہائی کورٹس میں کیسز زیر سماعت تھے, سپریم کورٹ ان کو لے نہیں سکتا تھا, 4-2 کی لڑائی ہو گئی. آپ دیکھیں متنازع آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوتے. آج کا آرڈر بھی اگر آئین سے باہر ہے, متنازع ہے, تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا, جیسے 14 مئی کا نہیں ہو سکا. فل کورٹ کا آرڈر ہے, کیسے اگر آئین سے پھر تو آپ بھول جائیں آئین کو, پھر یہ ملک جو ہے پھر تو بنانا ریپبلک ہے. اگر آئین کے مطابق پارلیمنٹ موجود ہے آئین کے لیے, پارلیمنٹ سے آئین نکلتا ہے, عدالتوں سے نہیں نکلتا. نہیں, ہر کوئی اسی آئین کے تحت چلتا ہے نا. پارلیمنٹ آئین کو جنم پارلیمنٹ دیتی ہے, عدالتیں نہیں دیتی ہیں. اور آئین کا تحفظ کرنے کے لیے بے فکر رہیں, پارلیمنٹ موجود ہے. پر پارلیمنٹ کو طاقت کیا چیز دیتی ہے؟ آئین. جب آپ آئین پہ یہ عمل درآمد نہیں کریں گے پھر تو سب بے وقت ہو جائیں گے. چلیں میں ذرا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, پھر یہیں سے کچھ اور چیزیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا رضا ہارون صاحب, جو اس وقت ماحول ہے ملک کے اندر, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پہ چھاپا پڑا, اس وقت چیلنج بھی ایک بہت بڑا ہے ملک کے لیے اور وہ دہشت گردی کا چیلنج ہے, لیکن دوسری جانب سیاسی مخالفین کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے, اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ ہم دہشت گردی ہو جائے یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے اس میں سیاست کو انوالو کر لیتے ہیں, جو قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے, پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, اور یہ زیادہ ذمہ داری ہمارے سیاسی رہنماؤں کی, سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے کہ وہ ملک کے اندر ایسا ماحول رکھیں کہ اس طرح کے واقعات, اب سیاسی جماعتیں جو حکومت میں, وہ بھی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں, ان کا بھی یہ کام ہے. مثال کے طور پہ کل جو بیان ہے جس پہ کیا سارا دن ڈیبیٹ ہوتی رہی, کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو ہے وہ ان کی انسٹرکشن تھی کہ GHQ پہ جایا جائے. اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے دنیا میں, آپ پاکستان جو چھوڑ دیں پھر بھائی دنیا بھر میں کون سی سیاسی جماعت ہے
جو ملک میں مارشل لا نہ لگا ہوا ہو, اور اس کے بعد یہ بولے کہ جی کسی سیاسی ایشو کے لیے GHQ جانا چاہیے, وہاں کون سا ریلیف ملے گا آپ کو؟ نمبر ایک بات یہ. تو یہ بہت بڑا اعتراف ہے, کنفیشن ہے, which has to be investigated. انہوں نے بہت کل ایک عجیب سی, میرے خیال میں عجیب کس کیفیت میں بول گئے, بہت بڑا کنفیشن کر گئے. دوسری بات کہ جب وہ اریسٹ ہو رہے تھے, ان کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اطہر بھائی کہ جب وہ اریسٹ ہو رہے تھے ان کے رینجرز نے ان کو اریسٹ کیا, اس لیے وہاں مظاہرہ کیا گیا. تو یہ انہوں نے اریسٹ ہوتے ہوئے تو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا نا, یہ پلان تو اریسٹ ہونے سے پہلے بنا ہوگا. تو ان کو کیا پتا تھا کہ مجھے رینجرز اریسٹ کر رہے ہیں, انہیں کیسے معلوم تھا؟ اس لیے اس بات کو, اور پھر بہت سارے شہروں میں ایک ساتھ کیسے, کہیں جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس, کہیں GHQ, کہیں آرمی انسٹالیشن, کہیں یادگاریں, کہیں ریڈیو پاکستان, یہ تو تمام وہ چیزیں ہیں جو بڑی کل ان سے یا تو سلپ آف دا ٹنگ ہو گئی ہے. ٹھیک, پر رضا ہارون صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ سارے معاملے کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ وہ لوگ تو جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں, حکومت اس طرف نہیں جا رہی. جوڈیشل کمیشن اطہر بھائی ہر چیز میں جوڈیشل کمیشن نہیں ہوتا نا, کرمنل انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے, کرمنل پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے, اور اگر آپ کے بہت بڑے نیشنل لیول کے ایشوز ہو تو پھر آپ جوڈیشل کمیشن بھی بنا لیں. لیکن کرمنل انویسٹیگیشن یا سرکمسٹانشل ایویڈینس, فورینسک ایویڈینس, یہ تو ہمارے سامنے ہے نا ایویڈنس, واقعہ ہوا ہے. اب واقعے کو کرنے والا یہ کہہ رہے ہیں, جس پہ الزام ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے لوگوں کو بھیجا تھا. جب آپ مجمع جمع کریں گے GHQ کے بعد, کور کمانڈر کے ہاؤس کے بعد, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر وہ مجمع آپ کے کنٹرول میں آئے گا. آپ سمجھتے ہیں رضا بھائی کہ پابندی لگنی چاہیے تحریک انصاف پہ؟ اس بنیاد پہ پابندی نہیں لگ سکتی. پابندی لگنے کے لیے اطہر بھائی ہمارا آئین بڑا واضح ہے کہ جہاں پہ آپ ملک کی سوورینٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہو, اگر وہ پروف ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی ایویڈنس ہے, تو آپ پابندی کی طرف جاتے ہیں. ورنہ یہ سارے جو انسیڈنٹس ہیں یہ کرمنل ہیں, وائلنٹ ہیں, ٹیررزم کے, اس میں انفرادی حیثیت میں چیئرمین کو کنوکٹ کیا جاتا ہے, دیگر لوگوں کو کنوکٹ کیا جاتا ہے, لیکن پارٹی کو اس بنیاد پہ بین کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے مسئلے کو اس سے لنک کرنا ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, جو حکومت ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتی ہے, پریس کانفرنسز بھی روز ہوتی ہیں, تحریک انصاف پہ الزامات لگتے ہیں, لیکن جو حکومت کا بیانیہ بن نہیں پا رہا, اس کی وجہ کارکردگی نہیں ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں مہنگائی ہے, بہت سارے مسائل ہیں, تو اس کا کافی ڈس ایڈوانٹیج ہے حکومت کو. اطہر بھائی خدا کی قسم آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے, آپ باہر بھی رہے ہیں, کون سا ملک ہے دنیا کا جہاں خبریں جو ہیں وہ 80% عدالتی فیصلوں پہ چل رہی ہیں, عدالتی کارروائی پر چل رہی ہیں؟ جب آپ سارا دن بیٹھ کر عدالتی کارروائی پہ, جس کے بھی فیصلے نہیں بھی ہوئے, روز کی ہیئرنگ پہ روز پروگرام ہوں گے اور خبریں چلیں گی, اس ملک میں تو پریس کانفرنسز ہی ہوں گی, شام کے ٹاک شوز ہوں گے یا کورٹ. تو پھر یہ مسئلے کون ڈسکس کرے گا؟ مہنگائی, یہ مسئلے کون ڈسکس کرے گا؟ ٹیررزم, عزم استحکام, نیشنل ایکشن پلان, یہ کون ڈسکس کرے گا؟ جب ہم بیٹھ کر کے سارا دن خبروں کے 80% کانٹینٹ ہم خبروں کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کورٹس کے اوپر ہے. مطلب کورٹس کے ججز جو ہیں وہ اب جا کر پبلک میں خطاب کرتے ہیں, وہ ہماری لائیو کوریج ہو رہی ہے. تو there is something wrong, there is something definitely wrong. پھر اس کے اندر جن مسئلوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, وہ پھر نیچے دب جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جنید اکبر صاحب, ایک تو آپ لوگوں پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ کوئی بھی موقع ہے آپ اس کو سیاسی طور پہ یوز کرتے ہیں. بنو کا ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, وہاں پہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ آپ نے ہر حالت میں حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے, لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کی جائے. نہیں بالکل, اصل میں ہم سیاسی پارٹی ہے اور ہمارا کام ہی سیاست کرنا ہے. یہ تو خیر کوئی غلط کرنی ہے کہ آپ سیاست کرتے تو ہر چیز پہ ہم سیاست کریں گے, لیکن ایشو یہاں پر یہ ہے نا کہ یہاں پر حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. بلکہ ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے, دوسری طرف ہمیں FIR کاٹی جاتی ہے, دوسری طرف ہمیں سیاسی اسپیس نہیں دیا جاتا. ہم پنجاب میں آپ نے جب سے حکومت, پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یار کوئی اور لوگ ہوں گے جو کر, ابھی تو ان لوگوں کی حکومت ہے. اچھا ویسے جنید صاحب, آپ کتنی دفعہ گرفتار ہوئے الیکشن سے پہلے, اور کتنی دفعہ آپ کی ضمانت ہوئی تھی؟ وہ ہمیں یاد ہے کہ بار بار آپ کو میں تو روزانہ ہوتا تھا, اور ایسے ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتا تھا, اور میں پہ ایک ہی دن کی تو 9 مئی کی تو آئے, اس کے بعد بھی مجھ پہ ATC کی. اچھا ویسے وہ سارے ڈسٹرکٹ آپ نے پہلے دیکھے ہوئے تھے جدھر جدھر آپ گئے؟ کافی زیادہ تو میں نے دیکھے بھی نہیں تھے. مجھے چترال سے 4 گھنٹے آگے لے کے گیا تھا, جس بندے نے مجھ پہ FIR کی اس نے کہا نا تو میں اس کو جانتا ہوں نا, میرے پاس فون ہے. تو اس طرح کی FIR کاٹی کی. پھر حکومت کہتی کہ تو سر یہ جن لوگوں نے جھوٹی FIRs دی تھیں آپ کے اوپر صوبے میں,
وہ پولیس والے ابھی بھی ادھر ہی ہیں. بالکل یہی بدقسمتی ہماری. حکومت نون لیگ کی ہے سر صوبے میں, آپ کے کس کی حکومت نہیں, ابھی بھی ہماری حکومت, چیف منسٹر تو میرا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آئی جی وہی ہے جس نے ہماری روایات تباہ کی ہے. وہی آئی جی جو ہمارا جو عام اس کی مثال دیتے تھے پولیس, آئیڈیل پولیس جو ہماری تھی, وہی آئی جی اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے. وہی چیف سیکرٹری صاحب ابھی تک بیٹھے ہیں. اس کی جو ہے اس ہم ایک ابھی تک بڑی مشکل سے وہ چیف سیکرٹری صاحب باہر گئے. تو کسی کو یہ جنید صاحب کیسے ممکن ہے؟ علی امین تو کہتا ہے میں پورے پاکستان کی بجلی بند کر دوں گا, اور مطلب اپنے صوبے میں تو حکومت میں یہی سوچ, یہی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار کی پی کے میں حالات خراب ہے, لائن آرڈر کی پوزیشن. ایک تو یہ میں بتا دوں کہ لائن آرڈر صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن دہشت گردی فیڈرل کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہے ذمہ داری ہماری ہے, اگر ہماری حکومت ہے, لیکن آپ ہمارے آئی جی ہمیں نہیں دیتے. وہی آئی جی آپ نے بتایا جس نے ہمارے ساتھ کیا, اور پھر ذمہ داری میں تو اس آئی جی سے پوچھے, جن کو نے بتایا اس سے پوچھے. تو یہاں پر باوجود اس کے کہ 6 مہینے ہمارے ہو گئے, لیکن نہ ہمیں آئی جی ملتا ہے, نہ چیف سیکرٹری ملتا ہے. سیکرٹری صاحبان اس کو چیف سیکرٹری کو جواب دہ ہے, وہ منسٹر کو جواب دہ نہیں ہے. اور اس کے باوجود ہم جو ہے ذمہ دار ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کی حکومت ہے. تو اسی طرح تو آگے آپ ہمیں اسپیس دے دے, ہمارے ساتھ بات کرے. اگر آپ ایف آئی آر کاٹیں گے, آپ ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے, اور پھر کہتے ہیں یہاں پر میں نے اپنی ٹائم میں بھی بات کی, فاٹا کی جو ایک طرف لائن آرڈر کی سچویشن ہے, جو کمٹمنٹ فیڈرل نے کی تھی, سارے پارٹیوں نے کی تھی, وہ 3% وہ بھی نہیں مل رہا, 1 روپیہ بھی نہیں ملا. جو سیلری کی مد میں 130 ارب روپے جو فاٹا کے جو مرج ہوا ہے, ہمیں 65 کروڑ روپے ملے, وہ بھی نہیں ملے. تو اندازہ لگا لے کہ لائن آرڈر کی سچویشن آگر اس کی ڈیولپمنٹ ہونی ضروری ہے. اور یہ اگر فاٹا سفر کرے گا تو کی پی کے سفر کرے گا, کی پی کے سفر کرے گا تو سارا پاکستان سفر کرے گا. اچھا رضا ہارون صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ضرور ایڈ بھی کیجیے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی جی پلیز گو ایڈ. میں بس ایک بات کہنا تھا اطہر بھائی آپ سے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے, کہ ہم نے بہت یہ بھی سنا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آیا تھا, ان کا بیانیہ تھا کہ فالس فلیگ آپریشن ہے. آج تو کل تو خان صاحب نے فالس فلیگ آپریشن کو خود ہی جو ہے وہ فنش کر دیا, یعنی کہ یہ اب یہ فالس فلیگ آپریشن تو نہیں ہے. ویسے رات کو ان کے وکلا نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو ان کو کوٹ کیا گیا ہے, وہ میں رات کو میں سن رہا تھا, یہ صاحب آج بھی سن رہا تھا. اسد کیسر صاحب نے بھی رات کو اس کی تردید کی. ایم کیو ایم کا وقت یاد آ گیا مجھے کہ الطاف صاحب نے یہ نہیں یہ کہا ہے, مجھے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے. تو بلیس دیم, بیچارے اچھے لوگ ہیں, تحریک انصاف کی ٹیم بناتے ہیں ڈیپینڈ کرنے کے. اچھا رضا بھائی, اگر آپ بریفلی یہ بھی بتا سکیں کہ اب رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, 70 سال سے ان کی زیادہ عمر ہے, کہ کینسر سروائیور ہیں وہ, ان کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا وہ تو آج تک نہیں پکڑے گئے, لیکن رؤوف حسن صاحب کو اس طرح پکڑ لیا گیا. کیا یہ جمہوری رویے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے دہشت گرد ہیں خدا نہ خواستہ کہ ان کو پکڑا جانا چاہیے تھا؟ نہیں, ایک تو یہ کہ نہ صرف کہ وہ 70 سال کی ایج, بلکہ کسی بھی شخص کو اگر معاملہ کوئی ایف آئی آر کے مکتب بلا کے تفتیش کی جا سکتی ہے, روز بلایا جا سکتا ہے, 2 گھنٹے بٹھا کے, لیکن اس کو اریسٹ کرنا, اس طرح سے آگے لے کے جانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک رائٹس کے خلاف ہے. اور اگر کوئی انکوائریاں مطلوب تھے تو ان کو وارنٹ دے کے بلایا, اگر وہ وارنٹ پہ پیش نہ ہوتے, جو پری ریکویزٹ ہوتے ہیں گرفتاری کے, ان میں سے کوئی چونکہ پورا نہیں کیا گیا, اس لیے گرفتار کر دینا میں سمجھتا ہوں اوور دا بورڈ جانے والی بات ہے. ان کو بلا, اگر وہ انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ نہ کریں تب تو بات ہے نا کہ آپ اریسٹ کر لیں, اور بیچارے کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. رضا ہارون صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلا پروگرام جا کے جوائن کرنا ہے. یہاں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد مزمل پوچھیں گے کہ اس وقت جو حکومت کر رہی ہے کیا اس سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے کیا اس کو نقصان ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا مزمل صاحب, جو ہم بات کر رہے تھے رؤوف حسن صاحب کی, پاکستان تحریک انصاف کے آفس پہ پھر چھاپا, اس کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آرز, کیا اس سے حکومتی جو سیاست ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں, میرا مطلب ہے کہ اگر وہاں سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا, اور اگر وہاں سے بنو والی وہ تصویریں ٹویٹ ہوئی ہیں اور رؤوف حسن صاحب وہ کر رہے تھے, تو 70 سال کی عمر اور الزام تو حکومت, دیکھیں نا یہ تو ٹرائل میں ثابت ہوگا نا. فی الحال جو الزام ہے, دیکھیں سوال یہ ہے کہ ایک فریق ہے فوج, وہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے خلاف ٹرولنگ کر رہے ہیں, ہماری بیشنگ کر رہے ہیں, ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں اور فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دوسری سائیڈ ہے جو یہ اون کرتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں, مطلب ان کے ٹرول اون کرتے ہیں کہ مطلب جب ان کے لوگ جب وہ سب کچھ ٹویٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ مان رہے ہیں نا. میرے خیال میں اس میں بہتر یہ سینس پریویل یہی کرنے والی ہے
کہ سیاستدان سے لڑتا اچھا لگتا ہے، فوج سے لڑتا تو اچھا اچھا، نہیں آپ لگتا. کو یہ نہیں لگتا آپ کہ پی ٹی آئی کو فوج سے نہیں لڑنا چاہیے. نہیں بالکل درست بات ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت اتنی irrelevant ہے؟ یہ شہباز شریف ہو جائیں، پیپلز پارٹی ہو جائے، دو بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، لیکن کوئی ان کے اوپر تنقید کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ سیاسی طور پہ irrelevant ہو گئے ہیں، اور اس لیے خان صاحب کہتے ہیں میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا. نہیں، وہ irrelevant نہیں ہو گئے. جن کا یہ رویہ ہے وہ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں پالیٹکس اپنی جگہ پہ موجود ہے. جو پالیٹکس کو irrelevant کرے گا وہ خود irrelevant ہو جائے گا. میں یہ نہیں سمجھتا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے سیاسی قوتوں سے بات کرنے سے انکار کیا ہے تو اس کا ان کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ تو نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ پہلے یہ حکومت کہہ رہی تھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ چڑھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم پنڈی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے. ایک منٹ، وہ روز کہتے تھے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے. آپ نے 1 منٹ کہہ دیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ شاید میں کویسچن کرنے والا. نہیں، آپ چڑھ کے کہتے تھے کہ ہم پنڈی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے، تو آج پنڈی سے بات کر لیں. پنڈی تو نہیں کر رہا آپ سے بات، سیاستدان تو بات کرنے کے لیے تیار تھے، پیپل پارٹی بات کرنے کے لیے تیار ہے. حکومت جو کہتی تھی کہ ہم چل کے جانے کے لیے تیار ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ دہشت گرد ہیں، یہ خدا نہ خواستہ جو ہے ان سے بات نہیں ہو سکتی. مطلب تو کہتے ہیں نا ہم ان کو سیاستدان ہی نہیں مانتے. ہم آپ بھی کہتے ہیں ہم ریلیونٹ نہیں مانتے. نہیں، میں تو آپ بھی کہتے ہیں نا. میں تو شہباز شریف صاحب کو ذاتی طور پہ بہت پسند، میری تو حکومت، میرے وزیر اعظم ہے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو نہیں مانتے. دیکھیں اس کا 2000 آپ کہتے ہیں 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. دوسرے فریق کی بات سنیں، وہ کہتا ہے 129 دن کے دھرنے کے بعد ہم نے دھاندلی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا. انہوں نے اس کی رپورٹ مانی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا اگر جوڈیشل کمیشن میں کہہ دیا جائے گا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو معافی مانگیں گے. انہوں نے مانگی تھی. انہوں نے کہا تھا پھر ہم 5 سال کچھ نہیں کریں گے، یہ چپ رہے تھے. لیکن دونوں طرف کی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے کوئی معاہدہ ہو نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں ہم چل کے شوکت خانم بھی گئے تھے، چل کے بنی گالا بھی گئے تھے، ہمیں اس کا سیاسی طور پہ آپ بتائیں کیا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر کہتے ہیں ہم نون سے بات نہیں کرتے، اسپیکر کے پاس چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہ نا کہ چاہے ایک دوسرے سے بات کریں یا نہ کریں، پر تمام فریقین کو پاکستان کے آئین کو ماننا چاہیے. لگ رہا ہے اس طرح کہ اس وقت حکومت تمام فریقین کو پاکستان کے آئین کو ماننا چاہیے. IMF کے باہر کھڑے ہو کے مظاہرے نہیں کرنے چاہیے کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں. بیرونی حکومتوں کو جا کے داد رسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو پاکستان کی عدالتوں سے غیر معمولی انصاف مل رہا ہے، آپ ہر مقدمے میں بری بھی ہو رہے ہیں، اور جو آپ نہیں مانگ رہے وہ بھی آپ کو مل رہا ہے. ایئرپورٹ، آپ ایئرپورٹ والا بات کر رہے ہیں جو ایئرپورٹ پہ گئے تھے آپ برطانوی اور US کانگریس میں جو جا کر پاکستان کی بیچنگ کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو یہاں تو آپ کہیں کہ پاکستان کی عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا. آپ بات سنیں، آپ کو تو 9 مئی کے مقدمات میں غیر معمولی انصاف مل رہا ہے. جس طرح ویسے غیر معمولی انصاف تو ہم نے دیکھا جیسے نواز شریف صاحب کو ملا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہاں سے بھی امبیسیڈر نے پروٹوکول دے کے بھیجا میاں صاحب کو ہیتھرو سے، یہاں پہ ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ہو گیا، اور وہی بایو میٹرک کروانے خان صاحب گئے تھے جب وہ گرفتار ہوئے تھے ہائی کورٹ سے. پر اینی وے میں ذرا جنید اکبر صاحب کو میں اس کی آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اس سے پہلے جو حق دو تحریک کے رہنما تھے گوادر والے، وہ عدالت کے احاطے سے گرفتار ہوئے، اور اس ملک کی عدالتوں نے کہا بالکل ٹھیک ہوئے. لیکن جب خان صاحب گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا غلط ہوئے. دیکھیں نا، یہ یکساں نظام انصاف کی نفی ہو گئی. مطلب اگر ایک کے لیے غلط فیصلہ ہوا تو ضروری تو نہیں کہ دوبارہ بھی غلط فیصلہ ہو. ایک کے لیے گڈ ٹو سی یو اور ایک کے لیے آئی ڈونٹ لائک ٹو سی یو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں ذرا جنید اکبر صاحب کو وقت کی کمی. اچھا جنید صاحب، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ کیا خان صاحب کو کوئی رابطہ ہوا، کوئی آفر ہو رہی ہے؟ سیاست کو آگے تو لے کے چلنا ہے نا. اس وقت تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ بالکل ایک جمود ہے، ہم سٹیل میٹ ہے. تو آگے کا کیا راستہ ہے؟ نہیں، ایک تو یہ جو بات لوگ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوشش نہیں کری. اسٹیبلشمنٹ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ پہلے دن سے کر رہی. اچھا، یہ الگ بات ہے کہ کن شرائط پہ کر رہی ہے. پہلے دن سے کر رہی. پہلے خان صاحب مائنس خانس کی بات کی، کچھ اور بھی چیزیں تھی جو کی گئی. تو یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ. دوسری یہی بتاتے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیوں سے کیوں نہیں کرتے. پولیٹیکل پارٹیوں سے ہم کیوں نہیں چاہتے، لیکن پولیٹیکل پارٹی کے اختیار ہونا چاہیے. جب ایک وزیر اعظم کو اپنا انٹیریئر منسٹر لگانے کا اختیار نہ ہے، جب ایک پارٹی کو کوئی اور جو ہے چیف منسٹر دے کہ یار فلاں کو کر دے، ایک سینیٹر اس کو دے فیصل واڑا صاحب کی شکل میں کہ اس کو اپنے سینیٹر بنانا ہے، اور وہ الیکشن کے باقی سینیٹر صاحب اس کو اتنا شور تھا کیونکہ کسی اور نے حوالہ کیا تھا. تو ان لوگوں سے ہم کیا بات کر سکتے؟ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے تو ہم اس لیے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو ہے حکومت دے دے. ہم اسٹیبلشمنٹ پہ اس پہ بات کرنے کو چاہتے ہیں کہ باعزت طریقے سے ہم اپنے جو آئین نے ہمارے جو حدود متعین کیے ہم اس میں رہے اور آپ اس میں رہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم
कुछ से इस्टेब्लिशमेंट इसलिए चाहते और जिनके पास इख्तियार होगा तो उसके साथ बात करेंगे। वो बेचारों का मुस्लिम लीग के साथ तो ये इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ की जगह अपने लीडर को वज़ीर आज़म बनाते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं था। तो जब अपनी क़यादत को वो इंसाफ नहीं, हमें क्या था, तो वो बेचारे तो अगर मियाँ साहब काबिल कबूल नहीं है किसी और को, तो फिर तो आपको उनसे भी रब्ता करना चाहिए और उनसे कहें, बातचीत को आगे बढ़ाएं कि यार ये मामला ठीक करें। तो उसके रवैये से भी, जब उसकी पंजाब में आप देखते हैं रोज़ाना हम पे FIR होती है, हमारे एक से निकलते दूसरे में पर कहते हैं, हमें कहा जाता है कि आपको इंसाफ मिलता है। जब इस तरह की FIR होगी, जिस तरह मुझ पे काटेगी, सारे के साथ यही हो रहा है। जिस तरह हमारी क़यादत पे आपको ज़्यादा पता होगा, किसी पे जो है मोटरसाइकिल चोरी का FIR का अदालत उसमें रिलीफ नहीं देगी, किसी पे गाय चोरी का इल्ज़ाम है, किसी पे मुज़ायका खेज़ किस्म के मेरे मिनिस्टर दो है, वो बेचारे गए थे हाई कोर्ट में, पेशावर का ब्रांच जो स्वात में है, तो वो जिस एरिया में आता है उसको जो एरिया आता है वो नाच गाने वालों का है, तो उस पर आवारागर्दी की FIR काटी। अच्छा, इसमें भी हमें अदालत रिलीफ नहीं दी। ठीक है, हमारे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह के मुज़ायका खेज़ किस्म के मुकदमात हैं तो ऑब्वियसली फिर अदालतों में तो वो नहीं ठहर सकते। आप दोनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी टाइम देखने का, कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।